औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में भी मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के ऊपर हम जो है वो नज़र डालेंगे और इसके बेटे की लिखी हुई किताब सीरतुल महदी की जिल्द दोयम और हिस्सा चहारम से जो है वो हम हवाले भी देखेंगे और जो है इस पे बात भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज के हवालों में जो है वो मिर्ज़ा कादियानी के जो मिर्ज़ा कादियानी और इसके साथी चेले चमचे हैं, उनके जो तमाम हालात और करतूत थे वो हमें आज पता चलेंगे। तो इन हवालों को जो है वो पहले देखते हैं और फिर इस पे जो है हम साथ-साथ बात भी करते हैं। जी, हवाला मैं पहले शेयर कर देती हूँ, उसके बाद जो है हम इस पे बात करते हैं। अब ये जो है हवाला हमारे पास आज का वो है सीरतुल महदी जिल्द-दोयम सफ़ा 81 है, हिस्सा चहारम और हवाला है जो हमारा वो है 1102 का। मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी ने बज़रिए तहरीर बयान किया कि हज़रत साहब एक दिन सैर को तशरीफ़ ले जा रहे थे और मेरे पास डिबिया में पान थे। चलते-चलते मैंने एक पान निकाल कर खाया, आपने कहा कि हमें भी दो। मैंने एक पान पेश कर दिया बगैर इस ख़्याल के कि पान में ज़र्दा है। मैंने वो दे दिया और आपने खा लिया, खाते ही चक्कर आया होगा। क्योंकि हाफ़िज़ हामिद अली साहब से ये मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि ज़रा पानी का लोटा लेकर हमारे साथ चलो। वहाँ करीब के कुएँ से पानी लिया गया और आप दूर तशरीफ़ ले गए। हाफ़िज़ साहब भी साथ थे। आपकी आदत शरीफ़ा थी कि रास्ते में अगर पेशाब वग़ैरह करने की हाजत होती तो इतनी दूर चले जाते जितना क़ज़ाए हाजत के लिए जाते। इसलिए मैं समझा कि पेशाब करने तशरीफ़ ले गए हैं। वहाँ जाकर आपको इस्तफ़राग़ हुआ और पानी से मुँह साफ़ करके वापस आए। मुझे जब ख़्याल आया कि पान में ज़र्दा था तो मैं सख़्त नादिम था। आपने मुझे देखकर हँसते हुए कहा कि मुंशी साहब, आपके पान ने तो दवा का काम किया और मुझे कुछ गिरानी सी थी जो कि रफ़ा हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए मिर्ज़ा कादियानी के जो साथी चेले चमचे थे, ये कपूरथलवी जो मुंशी कपूर, ज़फ़र अहमद कपूरथलवी इसके हवाले हैं और ये अ, बकौल इन कादियानियों के मिर्ज़ा कादियानी के ये सारे जो थे नाम नेहाद सहाबी कहलाते थे और ये जो है अब कह रहा है कि पान खा रहा था, ज़र्दा यानी पान में तम्बाकू था। वो इसने मिर्ज़ा कादियानी को दिया। अब मिर्ज़ा कादियानी को कहता है कि जो है वो चक्कर आ गया। उसके बाद जो है उसको उल्टी हुई और वो फिर अब बात ये है कि नीचे मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है कि तबीयत जो थी थोड़ी मतलब गिरानी ख़राब थी तो वो पान से जो है वो सही हो गई है। यानी कि इस किस्म की नशा आवर जो चीज़ें थी मिर्ज़ा कादियानी और इसके चेले तो बेदरेग इस्तेमाल किया करते थे और मिर्ज़ा कादियानी को इतनी आदत लत पड़ी हुई थी कि मिर्ज़ा कादियानी जो है भंग, अफ़यून और धतूरा वग़ैरह इस किस्म की अद्वियात जो है वो किसी मिक़दार के बगैर ही इस्तेमाल करता रहता था। टॉनिक वाइन भी और कोका वाइन वग़ैरह जो सारी इस किस्म की चीज़ें थी। उसके अलावा मिर्ज़ा कादियानी ने कहते हैं एक दफ़ा सेंध किया जो कि ज़हर के तौर पे होता है, वो भी खा लिया था। यानी इसके ये जो था वो एक साइको शख़्स था, नीम पागल। तो अब इसने इतनी नशा और अद्वियात और चीज़ें और अशिया इस्तेमाल की थी कि इसके ऊपर आम छोटा-मोटा नशा जो था, वो असर नहीं करता था। अब देखेंगे कह रहा है कि वो जो पान था तम्बाकू वाला यानी आम बंदा अगर तम्बाकू जो ना खाता हो पान में या वैसे खा ले तो उसको बड़े जो है उसकी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन ये मिर्ज़ा कादियानी जो है कह रहा है कि मेरी तबीयत उससे यानी सेट होगी, सही होगी। यानी इस किस्म की नशावर चीज़ें जो थी मिर्ज़ा कादियानी की तबीयत को ठीक कर दिया करती थी। अब मिर्ज़ा कादियानी खुद भी यही इस किस्म के इससे ज़्यादा बड़े नशे इस्तेमाल करता था, तम्बाकू तो बहुत छोटी चीज़ है। मिर्ज़ा कादियानी की जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी जो है तेज़ नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करता था, तो मिर्ज़ा कादियानी के लिए जो नशे की चीज़ें थी, ये बल्कि इसकी तबीयत को ठीक कर दिया करती थी। अब यहाँ पे भी वो उसने कहा कि दवा का काम किया है, कोई बात नहीं मेरी तबीयत सेट होगी। तो मिर्ज़ा कादियानी के ये हालात है और वैसे भी ये जो है वो कोई अजीबुल ख़ल्क़त जो थी वो मख़लूक़ थी। यानी एक दफ़ा इसकी तबीयत ख़राब हुई तो कहता है मुझे कीचड़ में डाल दो, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कीचड़ में इसको डाल दिया।
پھر ایک وہ جو امام دین وغیرہ کے گھر میں طبیعت خراب تھی، تو یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ شاید جان بوجھ کے اس کے سر پہ جو ہے وہ مرغ باندھ کے آیا اور کہتا ہے بخار کی جو ہے وہ یہ علاج ہے۔ اور مرزا قادیانی کا جو باپ تھا وہ بھی اسی قسم کے علاج کرتا تھا، یعنی ایک نواب صاحب نے غلطی سے کدری سن کے انہوں نے جو اپنی پھیلائی ہوئی تھی نا کہ ہم بڑے مشہور حکیم ہیں اور بڑے جو ہے لائق فائق ہیں، تو اس کو بلا لیا تھا اور اس نے نواب صاحب کے ارد گرد گوبر کا ڈھیر لکڑیوں کا لگا کے آگ لگائی تھی اور چیخ پکار نواب صاحب کی تھی، تو یہ اس قسم کے علاج کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو تھے ان کے چیلے چمچے وہ بھی سب جو تھے وہ نیم پاگل تھے، اور مرزا قادیانی تو ہے ہی تھا۔ اگلا حوالہ ہے 1103 کا۔ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا، ایک دفعہ مولوی محمد حسن امروہی مولوی عبدالرحیم میرٹھ کی چند اور احباب اور خاصدار حضرت صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور نے ایک اردو عبارت سنا کر فرمایا کہ اس مضمون کی مجھے یاد ہے کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث اور ترمذی شریف جو عربی میں تھی منگوا کر مولوی محمد حسن صاحب کو دی کہ اس میں سے نکالے ہوئے مولوی صاحب موصوف علم حدیث میں بہت کامل سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے بہت دیر تک دیکھ کر فرمایا کہ حضور اس میں تو یہ حدیث نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ مولوی عبدالرحیم کو کتاب دے، تو اس کو بھی وہ حدیث نہ ملی۔ پھر آپ نے کہا کہ منشی صاحب یعنی خاکسار کو دے دیں۔ میں نے کتاب کھول کر 2-3 ورق کی الٹے تھے کہ وہ حدیث نکل آئی، میں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ حدیث تو یہ موجود ہے، آپ اسے پڑھتے رہے۔ اور مولوی محمد احسن صاحب بہت حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بڑے فقیہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میری فقاہت اس میں کیا، یہ تو حضور کا تصرف ہے، مجھے تو عربی بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں آتی۔ یہ ان کے حالات دیکھ لیجئے مرزا قادیانی کے ساتھی چلے چمچوں کے، کہ کہتا ہے وہ مولوی حسن جو تھا بڑا حدیث کا علم رکھتا تھا۔ اگر وہ واقعی حدیثوں کا علم بہت زیادہ رکھتا تو وہ مرزا قادیانی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہوتا، بہت پہلے اس کو جوتیاں مار کے چلا گیا ہوتا، جس طرح کی مرزا قادیانی نے احادیث مبارکہ کی گستاخیاں کی، اس کے اوپر تعویلات کی اور غلط جو ہے وہ اپنے من پسند جو ہے وہ معنی اور مطالب نکالے، تو وہ اگر واقعی ہوتا کوئی اس کو حدیث کا، تو وہ پھر نکل گیا ہوتا مرزا قادیانی کے۔ اگرچہ وہ اعتراض مرزا قادیانی کے اوپر کیا کرتا تھا مولوی حسن، لیکن جو ہے وہ یہاں اب ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے عالم دین تھے، اور یہاں پہ مرزا کی کرامت بھی بتا رہا ہے کہ مجھے تو عربی نہیں آتی تھی۔ یعنی اب آپ یہاں سے ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ ان قادیانیوں کے جو اس وقت اس کے چنگل میں پھنسے ہیں، آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کوئی بہت ماہر کوئی عالم دین جو تھا مرزا قادیانی کے ساتھ تھا۔ یہ نور الدین مولوی عبدالکریم یہ سارے جو تھے یہ نیچری جو تھے وہ خیالات رکھتے تھے، اور یہاں پہ یہ جو تھا کہہ رہا مجھے تو عربی بھی نہیں آتی تھی۔ یعنی اگر ان کو واقعی کوئی علم ہوتا قرآن و حدیث کا، تو یہ کبھی مرزا قادیانی کے چنگل میں نہ پھنستے، بلکہ ان کو پتہ ہوتا کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ فرما دیا گیا ہے اور نبوت اور رسالت جو ہے بند ہو چکی ہے، تو یہ کبھی اس پہ مرزا قادیانی کے جو ہے وہ دجل و فریب میں نہ آتے۔ جو مرزا قادیانی نے آیات قرآنی کی جو تعویلات غلط سلط پیش کی، تفسیرات لکھی، تو یہ جو ہے اگر واقعی ان کو کچھ آتا ہوتا عربی اور انہوں نے کوئی قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا صحیح طرح سے حدیث کا، تو یہ کبھی مرزا قادیانی کے چنگل میں نہ پھنستے، بلکہ یہ جاہل قسم کے لوگ تھے۔ دنیاوی جو ہے وہ انہوں نے کچھ کر لیا تھا، لیکن ان کو دین کا کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو اسی لیے یہ مرزا قادیانی جو ان کو کہتا تھا یہ آنکھیں بند کر کے مانا کرتے تھے، اور یہاں پہ جو ہے مرزا قادیانی کو یہ کرامتیں بتا رہے ہیں۔ اگلا حوالہ ہے کہ 1104 اور صفحہ نمبر 82 حصہ چہارم کا، کہ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ بعض دفعہ حضرت صاحب سیر کو تشریف لے جاتے تو کنویں سے پانی نکال کر ڈول کو منہ لگا کر ہی پی لیتے، اور لوگ منتظر رہتے کہ آپ کا چھوڑا ہوا پانی پیے، مگر حضور عموماً وہ ڈول مجھے عطا فرماتے، بعض دفعہ کسی اور کو بھی دے دیتے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ مرزا قادیانی تو زیادہ تر سیر و تفریح آپ کو نظر آتی ہے، سیر کو جا رہا ہے، سیر کو آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، جا رہا ہے بس۔ اور یہ پانی جو کہہ رہا ہے پی لیتے، اور یہ جو گندے لوگ تھے اس کے ساتھ وہ اس کا کہتے ہیں ہم جھوٹا، یعنی یہ مرزا قادیانی کو کوئی بڑا جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی عقیدت تھی مرزا قادیانی سے، اس کو ہم جو ہے بہت کوئی خاص بندہ مانا کرتے تھے۔ حالانکہ ویسے یہ سارے جو تھے وہ دل میں اس کو کیا خیال کرتے تھے وہ اچھی طرح ان حوالوں سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔
اب 1105 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک شخص محمد سعید صاحب تھے، عرب تھے، وہ داڑھی منڈوایا کرتے تھے۔ جب وہ قادیان میں زیادہ عرصہ رہے تو لوگوں نے انہیں داڑھی رکھنے کے لیے مجبور کیا، آخر انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ ایک دفعہ میرے سامنے عرب صاحب نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میری داڑھی دیکھیں کہ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھی ہے، پہلے کیسی تھی؟ گویا آپ کو یہ خیال ہی نہ تھا کہ پہلے یہ داڑھی منڈایا کرتے تھے۔ اب یہ حال ہے مرزا قادیانی کے دماغ کا، بڑے خوش ہو کے یہ حوالے پیش کرتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے۔ ایک انسان کے سامنے ایک بندہ آ رہا ہے، ایک دفعہ بھی آئے، 2 دفعہ آئے، چلو 3 دفعہ، لیکن ایک بندہ آ رہا ہے جب وہ ڈیلی آ کے بیٹھتا ہے، تو اس کی جو مرزا قادیانی کو اس کو پتہ ہی نہیں، کہہ رہا ہے اچھا پہلے داڑھی رکھی تھی، وہ کیسی تھی؟ اب یہ یعنی کہ مرزا قادیانی کا یہ حالات ہے کہ وہ اتنا غائب دماغ شخص تھا، اس نے کبھی جوتی پاؤں میں نہیں پہنی ہوتی تھی یا اتر گئی تو اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے شخص کے پیچھے یہ کس طرح لگ گئے قادیانی، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ سیدھی راہ دکھا کے بخشوائے گا، جس کو خود ہی نہیں پتا کہ سامنے بیٹھے شخص کی پہلے داڑھی بھی تھی یا نہیں تھی۔ اب اگلا حوالہ ذرا دیکھیے گا، پھر داڑھی کے متعلق 1106 کا حوالہ ہے کہ منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ حضرت صاحب جو تھے ایک دن محمد سعید صاحب نے حضرت صاحب سے اپنی داڑھی کے متعلق پوچھا کہ اس وقت ایک شخص نے عرض کی کہ حضور داڑھی کتنی لمبی رکھنی چاہیے، تو آپ نے کہا کہ میں داڑھیوں کی اصلاح کے لیے نہیں آیا۔ اس پر سب چپ ہو گئے۔ اب یہ مرزا قادیانی کو دیکھ لیجئے کہ یہ اس کے حالات ہیں۔ ایک شخص جو ہے اب کہتا ہے، ویسے کہتا ہے میں دین کی جو ہے نیا جو اس کے معنی ہے تجدید کے لیے آیا ہوں، اور میں جو ہے شریعت وہی ہے، لیکن میں اس کی جو ہے وہ صحیح پہلے پھر کہتا ہے میں نئی شریعت، یعنی میں پہلے کہتا ہے غیر تشریعی نبی ہوں، پھر کہتا ہے تشریعی نبی ہوں۔ اب یہ جو مطلب تھا اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہاں شریعت جو ہے، اب اس نے کہا کہ حدیثوں سے جو بھی ہے معنی وہ جب تک میں صحیح بیان کروں گا وہی ہوں گے، اور قرآن کے بھی۔ تو اب وہ ایک بندہ جو ہے، اب ہم تو جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا جو ہے وہ اس کی اپنی کوئی الگ دین اور شریعت تھی، لیکن یہاں پہ ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ داڑھی کتنی لمبی، تو کہتا ہے میں داڑھیوں کی اصلاح کے لیے نہیں آیا۔ اب اس پر سب چپ ہو گئی، یعنی مرزا قادیانی کے یہ حالات تھے جہاں پہ اسلام سے متعلق یا کوئی ایسی سنت اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فوراً مرزا قادیانی جو ہے اسی طرح لوگوں کی بے عزتی کر دیا کرتا، ان کو جو ہے شرمندہ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو تو خود بھی نہیں پتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام سمجھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام سے متنفر کرنے آیا تھا۔ آپ انہی چیزوں میں دیکھ لیجئے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی وہ دین کو جو ہے پھیلانے آیا تھا، اور اس کو جو ہے اس نے بڑی اطاعت کر لی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہاں پہ ایک عام سا سوال پوچھا گیا، اور اس پہ جو ہے مرزا قادیانی کا جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ کس قسم کی جو ہے مرزا قادیانی کی سوچ تھی، اور یہ کس قسم کی جو ہے اس کی جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ مرزا قادیانی کے جو تھے وہ حالات تھے۔ اور مرزا قادیانی جو تھا، آپ دیکھیے کہ کہیں پہ جب جو ہم نے دیکھا کہ قادیانی جو اس کو انبیاء کرام میں نعوذ باللہ معاذ اللہ شامل کرتے ہیں، تو یہ مرزا قادیانی نے ایسا کون سا کام کیا ہے، یہ سیرت المہدی کے یہ 1106 حوالوں میں سے آ کے مجھے ایک حوالے میں بتا دیں، جہاں تک میں نے پڑھے، کیونکہ میں اسی پہ جو ہے اب میں نے پڑھ لیے ہیں اور میرے علم میں ہے، تو میں قادیانیوں سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ ان 1106 حوالوں میں آ کے مجھے بتا دیجئے کہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ کہاں پہ کوئی شرعی اور جو ایسے کام کیے اور شریعت اور دین اسلام کے لیے کوئی کام کیا تھا۔ یہاں پہ تو ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا، بلکہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ اپنا علیحدہ دین ایک بنا لیا تھا، اور اسی کو وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا رہا تھا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی نبی، کبھی پہلے تو مہدی کہتا تھا، پھر مسیح، پھر مسیح مسیح، پھر مسیح سے افضل کہنے لگا، پھر نبی کی کہنے لگا نہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کے اپنے آپ کو پھر خدائی کے دعوے کرنے لگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ ایک اپنا علیحدہ دین تھا اس کا،
اور وہ اسی کی جو ہے تبلیغ کر رہا تھا لوگوں کو، اور یہ جو کتابیں بھی لکھ رہا تھا انہی کے پیسوں سے لے کے، یعنی کچھ مسلمان بھی جو تھے انہوں نے پیسے دے دیے۔ تو مرزا قادیانی کے یہ جھوٹ فریب جو ہے، آپ اس کی سیرت المہدی پڑھ لیں، اس میں آپ کو خود نظر آ جائیں گے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے حوالے جو ہے مرزا کی اصلیت اور اس کی ذہنیت اور اس کے جو ساتھی تھے، یہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ٹوکتے کہ اگر آپ داڑھیوں کی اصلاح کے لیے آئے تو پھر آپ کے دین کا جو ہے، آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ میں دین کی تجدید کرنے، دین کو زندہ کرنے آیا، تو یہ تو سنتیں ہیں، تو آپ کس قسم کے جو ہیں وہ دین کی تجدید کے لیے آئے ہیں، جو آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، نہ علم ہے، نہ آپ بتانا چاہتے۔ تو بہرحال یہ سب بھی ظاہر ہے، وہ اگر کوئی عقل مند ہوتے تو پوچھتے، اور کچھ کو پتہ بھی تھا لیکن وہ جان بوجھ کے اس کے تجزیہ و فریب میں اس کے ساتھ تھے مرزا قادیانی کے، کیونکہ مرزا قادیانی جو ہے ان کو ظاہر ہے کوئی لالچ دیا ہوتا۔ مرزا قادیانی نے خود اپنی تحریر میں کہا تھا کہ میرے جو زیادہ تر لوگ ہیں جماعت کے، اپنی شہرت اور کچھ جو ہے دنیاوی فائدے کے لیے میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے روحانی خزائن یعنی شیطانی خزائن میں۔ تو یہ مرزا قادیانی کے حوالے تھے، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی ہی کیجیے گا۔ اور سیرت المہدی اور اس کے علاوہ قادیانیت سے متعلق کافی جو حوالے ہیں آپ کو یہاں ہمارے چینل پہ ملیں گے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔